बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इस तकरीब के मेज़बान और सदर जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब, इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन और साबिक वफाकी वज़ीर मखदूम शहाबुद्दीन साहब, इस तकरीब के ऑर्गेनाइजर्स, डिविजनल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ऑफिस बेरर्स, मखदूम मुस्तफ़ा गिलानी, मखदूम मुर्तज़ा शाह साहब, मखदूम उस्मान साहब और हमारे तंजीम से सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नवाब इफ्तिखार हुसैन साहब और तमाम अरकान कौमी व सूबाई असेंबली, स्टेज पे बैठे हुए अकाबरीन, मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब ने अपने ज़िला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कन्वेंशन किया है और जिस तरीके के साथ नुमाइंदा लोग यहाँ शामिल हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आपसे भी माजरत चाहता हूँ, सख्त मौसम में, सख्त गर्मी में आप कई घंटों से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उसकी भी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। मैं आपको एक दो ऐसी अहम बातें बताना चाह रहा हूँ जिससे आपके वसेब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मोहब्बत और वाबस्तगी आपको नजर आएगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने सराइकी वसेब के लिए उन्होंने यहाँ से 2 गवर्नर बनाए। आपको याद होगा, अब्बासी ख़ानदान से 2 गवर्नर बनाए, एक गवर्नर पंजाब, एक गवर्नर सिंध। इसी तरीके से उन्होंने मुल्तान से स्पीकर बनाया कौमी असेंबली साहिबजादा फ़रूक अली साहब, और उन्होंने गवर्नर मुस्तफ़ा खर साहब को बनाया और वज़ीर आला भी बनाया और नवाब सादिक हुसैन कुरैशी को भी वज़ीर आला बनाया। तो अब आप समझ सकते हैं कि सराइकी वसेब से भुट्टो ख़ानदान का कितनी कुर्बत थी। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा तशरीफ़ लाईं तो उन्होंने इस वसेब से उन्होंने गवर्नर भी बनाया और उन्होंने स्पीकर कौमी असेंबली मुझे बनाया और उन्होंने सदर पाकिस्तान इसी वसेब से सरदार फ़ारूक लगारी साहब को बनाया। और उन्होंने इसके अलावा उन्होंने उस वक्त वज़ीर ख़जाना जो थे सूबाई, वो भी उन्होंने आपके इस ज़िले से बनाया। जब अब पीपल्स पार्टी का दौर आया मोहतरमा साहब की शहादत के बाद, उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने फैसले जब हुए तो इसी वसेब से मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया और इधर ही से वसेब से वज़ीर ख़ारजा बनाया और फिर दोबारा वज़ीर ख़ारजा
انہوں نے اسی وسیب سے حنا ربانی خر صاحبہ کو بنایا. اور میں سمجھتا ہوں جب اس وقت کیئر ٹیکر حکومت 93 میں بنی، اس وقت محترمہ صاحبہ کی سپورٹ سے میر ملک شیر مزاری صاحب وزیر اعظم بنے. تو یہ ہے آپ کے وسیب کی بات. اور پھر اسی وسیب سے لطیف کھوسہ صاحب کو گورنر بنایا، مخدوم احمد محمود صاحب کو گورنر بنایا، اور انہوں نے کوئی کسر نہیں رکھی کہ آپ کے وسیب کی انہوں نے خدمت نہ کی. کئی نام میں بھول چکا ہوں گا جن کو انہوں نے نوازا، مگر جو چیدہ نام مجھے نظر آئے ان کا میں نے ذکر کیا. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ مجھے میری فورن منسٹر حنا ربانی خان صاحبہ نے مجھے کہا، ایک موقع پہ وہاں آصفہ بھٹو صاحبہ بھی تھیں، اور ادھر جو سابق وزیر اعظم تھے ان کا نام تو شوکت عزیز صاحب تھے، یا وہ وہاں موجود تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تعارف کرایا حنا ربانی خر کا. آصفہ بھٹو صاحبہ نے کہا آپ نے کیا تعارف کرایا؟ ہم نے تو ان سے تاریخ رقم کرا دیے کہ پہلی وزیر خزانہ خواتین میں سے حنا ربانی خر کو پیپلز پارٹی نے بنا دیا. اور انہوں نے پیپلز پارٹی نے، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے خواتین کے لیے بہت کام کیا. اور خواتین میں انہوں نے ایک ڈپٹی اسپیکر بنایا سندھ سے، خاتون تھی. پھر انہوں نے جب ہمارا دور آیا تو اس وقت زرداری صاحب نے گلگت بلتستان میں پہلی گورنر جب بنایا گیا وہ خاتون تھی. اور اسی طریقے سے جو وہ اسپیکر قومی اسمبلی بنایا گیا وہ بھی خاتون تھی. تو اس طریقے سے انہوں نے خواتین کو امپاورمنٹ کرنے کے لیے، ویمن امپاورمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے بے تحاشا کام کیا اور خواتین کو آگے لے کر آئے. کیونکہ 50% آبادی آپ کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی ہے. اگر خواتین امپاورمنٹ ہوگی تو لوگ خوشحال ہوں گے. اور انہوں نے اقلیتوں کا بھی خیال کیا. اقلیتوں کو جب سینٹ میں آئینی ترمیمی بل نہیں آیا تھا، ہمارے دور میں پیپلز پارٹی نے وہ ترمیم کی کہ 4 اراکین سینٹ سے لیے جائیں گے اقلیتوں میں سے. اور آپ کو یاد ہوگا جب وہ آئین پاس نہیں تھا تو مسلم سیٹوں میں سے، مسلمانوں کی سیٹوں میں سے اقلیتوں کو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے ان کو اکوموڈیٹ کیا. خواہ وہ کرسچن مائنورٹی تھی یا ہندو مائنورٹی تھی یا کوئی اور مائنورٹی تھی، اس کی نمائندگی سینٹ میں مسلم سیٹ سے بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے پیپلز پارٹی کی طرف سے دی. تو لہذا پاکستان پیپلز پارٹی ایک میچور سنجیدہ جماعت ہے اور اس کے جو فیصلے ہوں گے نہایت سنجیدہ ہوں گے اور فکر و غور کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. جو ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ تھی اور جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے افکار تھے، جو ویژن تھا، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ آپ کے دماغ اور دلوں سے کوئی نکال سکتا ہے؟ آپ کسی کو صفحہ ہستی سے تو مٹا سکتے ہیں، مگر ان کے افکار، ان کے تخیل جو ہے، جو ان کا ویژن جو ہے، وہ آپ کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا. میں نے اس وسیب کے چیئرمین صاحب کے ہمراہ رہا، صدر پنجاب صاحب کے بھی ہمراہ رہا. تو ایسے استقبال میں نے دیکھے جو نوجوان نسل تھی جنہوں نے بھٹو صاحب کو نہیں دیکھا، جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو نہیں دیکھا. وہ بھی نعرہ تھا زندہ ہے بھٹو زندہ ہے.
اب بتائیں ان بچوں کے میں جو آپ کو ان کی سوچ کی بات کر رہا تھا، بابا بلے شاہ صاحب نے کہا تھا، بولیا اسا مرنا نہیں، بولیا سی مرنا نہیں، 2 روپیہ کوئی اور، مطلب ہے ہم تو زندہ رہیں گے کہ چونکہ ہمارا سوچ جو ہے تو وہ تو لوگوں میں ہے، وہ تو ان کے دماغ میں ہے، ان کے دلوں میں ہے، تو قبر میں تو کوئی اور ہوگا، تو اس لیے وہ شہید ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں اور ان کی سوچ آپ کے دلوں میں ہے۔ جیسے مخدوم احمد محمود صاحب نے کہا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہاں پہلے پیپلز پارٹی تھی، پھر نون لیگ تھی، پھر پیپلز پارٹی تھی، پھر نون لیگ تھی، تو لوگوں کو یہ شک پڑ گیا اور ان کے دل میں یہ وسوسہ شروع ہو گیا کہ انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ کبھی وہ آ جاتے ہیں، کبھی وہ آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ رحم کیا، ایک تیسری قوت آ گئی، عمران خان صاحب، آپ پہ رحم کیا انہوں نے۔ اب آپ کو موازنے کا موقع مل گیا کہ آپ موازنہ کر سکیں کہ 2 قوتیں جو پہلی تھیں اب تیسری قوت ہے، تو میں کہتا ہوتا ہوں ٹھہرے بیٹھے ہو، اب تو کوئی حسرت نہیں رہ گئی۔ وہ تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ سب چور ہیں، سب ڈاکو ہیں، اور جب میں آؤں گا یہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا، ڈالر کی قیمت کم ہو جائے گی، بجلی کی قیمت کم ہو جائے گی، پٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی، گیس کی قیمت کم ہو جائے گی، 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں مل جائیں گی، نوجوانوں کو، اور اس کے علاوہ 50 لاکھ گھر بھی مل جائیں گے، اور پھر پاکستان کی جو عزت ہوگی وہ دنیا دیکھے گی۔ اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو عزت ہو رہی ہے، تو میں اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس وقت ہمارے نظریے سے اختلاف رکھنے والے بھی لیڈران احترام، ان سے بھی جب پوچھتے ہیں کہ ان 3 قیادتوں میں سے، ان 3 پارٹیوں میں سے کون سی بہتر ہے، وہ کہتے ہیں صحیح فیصلے، درست فیصلے، اپنے وقت کے فیصلے اپنے ٹائم کے مطابق پیپلز پارٹی کرتی ہے۔ تو چیئرمین صاحب نے نوجوان ہوتے ہوئے بھی یہ جو پی ڈی ایم بنا تھا، وہ آئیڈیا کس کا تھا؟ جیسے مساق جمہوریت کا آئیڈیا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا تھا، اسی طریقے سے پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم تھا اس کی بنیاد رکھنے والے بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مطالبہ تھا ہم سارے استعفے دے دیں اور استعفے دے کر گھر چلے جائیں اور اس عوام کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو ہم نے بلاول بھٹو صاحب نے اپنی CEC کی میٹنگ بلائی اور اس پہ پوچھا کہ ہم استعفے دیں یا نہ دیں۔ تو CEC بہت سمجھدار ہے، انہوں نے پوچھا کہ پہلے یہ بتائیں کہ استعفے دینے کا فائدہ کیا ہوگا۔ ہم نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں پی ڈی ایم والے، اگر استعفے ہم نے دے دیے سینٹ کے الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو ہمارے جتنے لیگل ایکسپرٹس تھے انہوں نے رائے دی آپ جو مرضی کر لیں سینٹ کے الیکشن ہوں گے۔ تو ہم نے یہ اپنی ڈیسیژن آف دا CEC ہم پی ڈی ایم میں لے کر گئے۔ اب میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی فتوحات
پی ڈی ایم کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے فیصلے سے ہوئی؟ کوئی اس کے علاوہ ہوئی؟ آپ نے تمام ضمنی الیکشن جیت لیے پورے ملک میں. اگر آپ الیکشنوں میں حصہ نہ لیتے تو کیا آپ کو پتہ چلتا کہ آپ کی طاقت کیا ہے؟ یہ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ینگ لیڈر کو کہ انہوں نے قائل کیا ان کو کہ آپ استعفے نہ دیں. اور پھر انہوں نے کہا آپ آگے کا پروگرام بتائیں. انہوں نے کہا کہ آئندہ کا پروگرام جو ہے پی ڈی ایم کے بیانیہ میں لکھا ہوا ہے, ہم اس میں ایجیٹیشن بھی کریں گے, جلسے بھی کریں گے, ضمنی الیکشن بھی لڑیں گے, سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے, عدم اعتماد صوبے میں بھی کریں گے, عدم اعتماد ہم قومی اسمبلی میں بھی کریں گے. انہوں نے چیلنج کر دیا چیئرمین صاحب کو, آپ اپنے تعداد شو کریں, کیسے عدم اعتماد کریں گے؟ تو انہوں نے پھر پی ڈی ایم کو قائل کیا کہ آپ اور ہم ملیں کٹھے. سینٹ کی ایک سیٹ ہوتی ہے قومی اسمبلی میں, اور انہوں نے سینٹ کی سیٹ کے لیے اپنا سابق وزیر اعظم و سابق اسپیکر قومی اسمبلی کو انہوں نے کھڑا کر دیا. اب آپ بتائیں اتنی بڑی فتح پی ڈی ایم کو پہلے کبھی مل سکتی تھی؟ یہ مدر آف آل الیکشن تھا, اور سمجھے پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد تھا. صدر پاکستان نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا کہ وزیر اعظم صاحب آپ اکثریت کھو چکے ہیں, آپ اعتماد کا ووٹ لیں, اور آپ کے خلاف نو کانفیڈنس ہو چکا ہے. یہ فتوحات پی ڈی ایم اس فیصلے کے علاوہ کر سکتی تھی؟ تو اس لیے ہمارا پی ڈی ایم کی سوچ کیا تھی؟ چیئرمین صاحب نے جو دیا کہ آپ کے آئینی حقوق, آپ کے معاشی حقوق, آپ کے انسانی حقوق, اور میڈیا کی آزادی, اور غریبوں کی خوشحالی, یہ ہمارا پروگرام ہے. آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں, مگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ استعفیٰ دیں گے, ضمنی الیکشن ہو جائیں گے, آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے ہم اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی ہم عوام کی حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے. یہ ہمارا فلسفہ ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا فلسفہ بہتر ہے یا غلط ہے؟ اگر آپ اسمبلی میں قانون سازی میں آپ غلط قانون نہ بننے دیں, اور عوام کی عدالت میں جیسے آج کے آپ کے سامنے ہم ہیں, تو اس کی سامنے جو ہم آپ کو منشور بلاول بھٹو صاحب آج آپ کو دیں گے, اور وہ منشور کس کا ہوگا؟ غریب عوام کا ہوگا, کسان کا ہوگا, مزدور کا ہوگا, اقلیتوں کا ہوگا, خواتین کا ہوگا, حاریوں کا ہوگا, سرکاری ملازمین کا ہوگا, اور حتیٰ کہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان تمام کا منشور ہوگا. اور اس منشور کے مطابق اگر کوئی مشکل ترین حالات میں اگر کوئی حکومت کو چلا سکتا ہے, وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. یاد ہوگا جو فال آف ڈھاکہ ہوا, جو ملک 2 لخت ہوا, اس وقت حکومت کس کو دی گئی؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو. جب طویل ماشاءاللہ لگا مشرف کا, تو اس وقت مجھے بتائیں حکومت کس نے کی؟ آپ یہ بتائیں جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کو حکومت دی گئی, مشکل ترین حالات میں وہ دی گئی. اگر آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید زندہ ہوتی تو جو آج آپ کو مسائل سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ نہ ہوتا. تو انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں آئندہ بھی مشکل حالات ہیں اس وقت ملک کے لیے,
معاشی طور پہ بھی اور ہر لحاظ سے. لہذا میں چاہتا ہوں اس ورکر کنونشن سے اب میں زیادہ دیر حائل آپ کے لیڈر اور آپ کے درمیان نہ رہوں اور آپ سے خطاب جو ہوگا آپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کریں گے. میں ایک مرتبہ پھر تمام آرگنائزر کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خصوصاً مخدوم صاحب اور ان کی فیملی کا, جو اتنا بڑا اچھا انہوں نے کنونشن کرایا ہے. بہت بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد.